आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना मुस्बित मरीज़ के केसेस में फिर एक बार इजाफा हुआ है। मुल्क की कुछ रियासतों में जानलेवा कोरोना वायरस के मुस्बित मरीज़ों में अचानक इजाफे के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बित मरीज़ों में एक बार फिर इजाफे की इत्तलात में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुस्बित मरीज़ों में कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4628 मुस्बित मरीज़ का इजाफा हुआ, जबकि बुध और मंगल के रोज़ नाज़रीन 1285 इस तरह 1285 मुस्बित मरीज़ की कमी दर्ज की गई थी। इसी अरसे में कोरोना वायरस से मरने वाले मरीज़ों की तादाद एक बार फिर 100 से ज़्यादा बढ़कर 126 रिकॉर्ड की गई। ये तादाद बुध के रोज़ 131, 133, मंगल और पीर के रोज़ 97, इतवार को 100, हफ्ते को 108 और जुमे को 113 थी। दरियासना मुल्क में अब तक 2,56,85,000 से ज़्यादा अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की हालत मुस्तहकम बताई गई है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, जो नंदीग्राम में होने वाले मुबैना हमले के बाद कलकत्ता के एक सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं, अब उनकी हालत मुस्तहकम है और डॉक्टर CT स्कैन समेत मुतअद्दिद तिब्बी मुआयने कराने का इरादा कर रहे हैं। बताया गया है कि पाँव में कई लगी चोट की गहराई का अंदाज़ा किया जा सकता है। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के बाएं टखनों और पाँव के हड्डियों पर शदीद चोटें पहुंची हैं। इसके अलावा दाएं कंधे, बाजू और गर्दन में चोटें पाई गई हैं। इनके बाएं टखनों पर आर्जी प्लास्टर लगाया गया था और आज सुबह इनकी खून के मुतअद्दिद टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इनकी ECG की रिपोर्ट ठीक थी। ममता बनर्जी अब मुस्तहकम है। आइंदा 48 घंटों तक इनकी निगरानी होगी। नाज़रीन, CT स्कैन कर लिया गया है। हम फिर इसका मुआयना करेंगे और इलाज का अपना अगला तरीक़े पर फैसला करेंगे। अब इनका बुखार ख़त्म हुआ है। रियासती हुकूमत ने ममता बनर्जी के इलाज के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और डॉक्टरों ने बुध की शाम नंदीग्राम से दवाखाना ले जाने के साथ ही वज़ीर आला का एक्सरे कराया गया। ख्याल है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की कल नंदीग्राम असम्बली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए नंदीग्राम में थी। कल शाम जब वो मंदिर से निकल रही थी, अचानक मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें पहुंची। उन्हें नंदीग्राम से कॉरिडोर के ज़रिए लाया गया। इस वक्त सरकारी दवाखाने में SSKM दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। कश्मीर की साबिक़ा वज़ीर आला ने कहा है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर हमला अफसोसनाक है। PDP के सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर इंतखाबी तशहीर के दौरान होने वाले मुबैना हमले पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि इससे यह बात रोशन हो जाती है कि मुल्क में किस हद तक नफ़रत का गलबा है। इन्होंने ममता बनर्जी की जल्द सेहतियाबी और इनकी इंतखाबी मुहिम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की। मौसूफ़ा साबिक़ा वज़ीर आला ने यह बातें अपने एक ट्वीट में कही हैं। इनका ट्वीट में कहना था कि ममता बनर्जी पर इंतखाबी रैली के दौरान हमला होने पर सख्त अफसोस हुआ है और इससे यह बात रोशन हो जाती है कि मुल्क पर किस हद तक नफ़रत का गलबा है, किस हद तक जमहूरियत परवान चढ़ रही है। मैं इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ और इनकी इंतखाबी मुहिम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात भी शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ममता बनर्जी बुध के रोज़ नंदीग्राम में इंतखाबी तशहीर के दौरान ज़ख्मी हुई थी। इनके पार्टी तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इन पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी को दवाखाना मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों के मुताबिक इनके पैर, खांधों और गर्दन में चोटें आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी चंद भवानंद की भगवद गीता के
کنڈل ایڈیشن کا اجرا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامی چند بھوانند کی بھگوت گیتا کے کنڈل ایڈیشن کا آج ورچوئل طریقے سے اجرا کیا۔ وزیر اعظم نے سوامی چند بھوانند کی بھگوت گیتا کو ای بک کے فارمیٹ میں لانے کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے نوجوان اور زیادہ تعداد میں گیتا کے نیک خیالات سے وابستہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت اور تکنیک کا آپس میں ملن ہے۔ بھوپال میں 12 مارچ سے ہنر ہاٹ کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے جمعرات کو کہا ہے کہ 12 مارچ سے بھوپال مدھیہ پردیش میں شروع ہو رہا ہے 27واں ہنر ہاٹ سوادیشی سوا ملن کے سنکلپ اور خود مختار ہندوستان کے ہدف کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ مسٹر نقوی نے کہا ہے کہ 12 مارچ کو ڈانڈی یاترا کی سالگرہ بھی ہے اور ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے جشن کے ضمن میں امرت مہوتسو بھی کل سے ہی شروع ہو رہا ہے، جس کے تحت 75 ہفتے کی آزادی سے جڑے مختلف قابل فخر یادگار پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ٹیم انڈیا 20 سیریز میں کئی سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اترے گی۔ ہندوستان کرکٹ ٹیم رواں برس اکتوبر نومبر میں ہونے والی T20 ورلڈ کپ کے لیے انگلینڈ کے خلاف جمعہ کو یہاں نریندر مودی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والی 5 میچوں کی T20 سیریز میں کئی سوالوں کے جوابات تلاش کرے گی۔ ہندوستان نے انگلینڈ سے 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 3-1 سے جیت لی ہے اور وہ اس فتح کو چھوٹے فارمیٹ میں بھی برقرار رکھنے کے ارادے سے اترے گی۔ کسان تحریک طویل ہوگی، ملک کی آزادی میں بھی لگا تھا وقت۔ کسان رہنما راکیش ٹکیٹ زرعی قوانین کے معاملے پر کسان تحریک کو تیز کرنے کے لیے ملک کے مختلف مقامات کا دورہ کر رہے ہیں اور کسان پنچایتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کسانوں کی تحریک کا چہرہ بننے والے راکیش ٹکیٹ اس وقت مشرقی یوپی کا دورہ کر رہے ہیں۔ بلیا جانے کے لیے وہ بدھ کے روز وارانسی پہنچے۔ ایئرپورٹ پر حامیوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے متحدہ کسان مورچہ کے رہنماؤں نے کہا کہ کسانوں کے مسئلے کا حل سیاست سے نہیں بلکہ تحریک سے آنے کا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسان تحریک بہت طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ ملک کی آزادی میں بھی ایک طویل وقت لیا تھا۔ ناظرین، کسانوں کی تحریک اس بات کو لیے ہے کہ زرعی قوانین کی اصلاحی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین، معاشرے کی اصلاح کا کام جنگی پیمانے پر کرنے کی ضرورت پر گجرات کے علماء اور دانشوروں نے مسنون اور آسان نکاح مہم کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، گجرات اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پسماندہ بورڈ سے مولانا مفتی محمود بارڈولی صاحب، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی گجرات اور مولانا محمد عمر بن محفوظ رحمانی کی نگرانی میں مورخ 10 مارچ 2021 بروز بدھ صبح 10 بجے زوم پر صوبہ گجرات کے علماء کرام، ائمہ مساجد اور سرکردہ افراد کی ایک آن لائن مشاورتی نشست منعقد ہوئی۔ آغاز میں مولانا محمد عمر محفوظ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پسماندہ بورڈ نے کہا کہ اس مشاورتی نشست کا مقصد ملت کی تعمیر و ترقی اور مسلم معاشرے کے مختلف خرابیوں اور بیجا رسوم و رواج بدعت خرافات سے پاک کرنا اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ایک ایسا نظام ہمیں عطا کیا ہے جس میں سادگی، عزت، سہولت اور عافیت ہے، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس نظام کو پس پشت ڈال کر اپنے آپ کو خواہشات اور بیجا رسم و رواج کی بوجھ تلے دبا لیا ہے، جس کے نتیجے میں نکاح جیسا آسان عمل انتہائی مشکل اور مہنگا ہو چکا ہے اور آج ہزاروں میں بن بیاہی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا محترم نے مختلف واقعات اور اعداد و شمار کی روشنی میں بتایا کہ نکاح میں جہیز کی جبری لین دین کی وجہ سے آج معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں اور نوجوان لڑکے
اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام، ائمہ مساجد اور ملت کا درد رکھنے والے افراد نکاح میں شامل ہو چکی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرے، آواز اٹھائیں اور عام مسلمانوں کے سامنے نکاح کا صحیح تصور پیش کرے۔ انہوں نے حدیث شریف کے حوالے سے کیا کہ وہ نکاح خیر و برکت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، لہٰذا علماء اکرام، دانشوران قوم و ملت، سرمایہ دار افراد خود اپنے یہاں نکاح کے موقع پر سنت اور سادگی کا عملی نمونہ پیش کریں تاکہ عام مسلمانوں میں بھی اس کی پیروی ہو سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی خودکشی کے واقعات اور گھریلو جھگڑوں کے تناظر، ظلم و بربریت جیسے واقعات کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں یہ چیزیں فلموں اور ڈراموں اور ٹی وی اور سیریل سے آ رہی ہیں، وہ جن پر روک لگانا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی تمہیدی گفتگو کے آخر میں انہوں نے تمام مسالک کے علماء اکرام، ائمہ مساجد، سرکردہ افراد اور سرمایہ دار ممتاز شخصیات سے گزارش کی ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا حصہ بنے اور انتہائی نازک دور سے گزر رہی ملت اسلامیہ کو بچانے اپنا اہم کردار ادا کریں تاکہ سارے معاشرے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا جا سکے۔ ملک کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامع تعلیم الدین دابھیل نے اس اہم مشاورتی اجلاس کے لیے اپنا صوتی پیغام بھی جاری فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اصلاح معاشرے کا کام جنگی پیمانے پر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تمام علماء اکرام، ائمہ مساجد اور سرکردہ افراد کو چاہیے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی کوششوں سے جڑ کر محنت کرے اور سماج میں بدعات، خرافات کو مٹائے، نکاح کو آسان بنائیں۔ یہ ان کا فرضی منصبی ہے۔ مولانا محترم نے موجودہ حالات میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی تحسین کی اور ان کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اجلاس کی صدارت کے فرائض ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد باڈولی صاحب نیام نے انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں نکاح بالکل آسان ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کر کے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے اس نمونے کو پیش کیا جانا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد میں عجیب خلقت بچے کا جنم۔ ناظرین، ریاست حیدرآباد کے پرانا شہر میں واقع پیٹلا برج وہ میٹرنٹی دواخانے میں ایک عجیب خلقت بچہ پیدا ہوا ہے۔ نوزائیدہ پیدائش کے 2 گھنٹوں کے اندر ہی فوت ہو گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کی ایک حاملہ خاتون کی چہارشنبے کی شام پیٹلا برج ہاسپٹل میں زچگی ہوئی۔ خاتون نے ایک عجیب خلقت بچے کو جنم دیا ہے جس سے دیکھ کر ڈاکٹر حیران و پریشان رہ گئے کیونکہ اس بچے کا اوپری حصہ عام بچوں کی طرح تھا، لیکن کمر کے پاس سے اس کے گوشت کا لمبا حصہ جڑا ہوا تھا جو مچھلی کی دم کی شکل پیش کر رہا تھا۔ دونوں پیر اس میں مل گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس قسم کے بچے جینیاتی نقائص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ماں کی طبیعت مستحکم ہے۔ سے بنگلور جانے والی بس حادثے کا شکار ایک شخص ہلاک، 30 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے بنگلور جانے والی بس ریاست آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور میں مامیلڈا پلی کے پاس الٹ گئی ہے۔ اس حادثے میں ایک مسافر کی موت ہو گئی ہے جبکہ دیگر 30 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کی غلطی آنکھ لگنے کی وجہ سے بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ زخمیوں کو مقامی دواخانے علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مقامی پولیس حادثے کی وجہ کا تحقیقات کر رہی ہے۔ انڈونیشیا میں بھیانک سڑک حادثے میں 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں طلباء، کنبہ اور اساتذہ پر مشتمل ایک بس 20 میٹر گہری کھائی میں گر گئی جس میں کم از کم 22 افراد موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ انڈونیشیا کے مغربی جاوا صوبے میں پیش آیا۔ جکارتا گلوب اخبار نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع جاری کی ہے۔
برطانیہ میانمار کی فوج پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ میانمار کی فوج کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنگ راب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میانمار کی فوج کے کمانڈر ان چیف کی خاندانی اور کاروباری مفادات کو نشانہ بنانے والی پابندیوں کے بارے میں مسٹر بلنکن کے خیالات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اضافی پابندیوں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دبئی میں سرکاری خدمات کی فیسوں کی معطلی میں توسیع۔ ناظرین، فیسوں کی معطلی میں 2023 کے آغاز تک توسیع کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ہدایت پر دبئی میں سرکاری خدمات کی فیسوں کی معطلی میں 2023 کے آغاز تک توسیع کی گئی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا کہ فیسوں کی معطلی میں توسیع کا فیصلہ اقتصادی، سماجی اور ذہنی استحکام کے لیے کیا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس کی بدولت دبئی میں مسابقت کا ماحول مضبوط ہوگا، سرمایہ کاروں کو راحت ملے گی اور پائیدار ترقی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ شیخ حمدان نے کہا کہ دبئی میں مقیم مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے وبا کے دوران پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ دبئی کی حکومت چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں لچکدار رویے پر یقین رکھتی ہے۔ دبئی کے ولی عہد نے بتایا کہ فیسوں کی معطلی میں توسیع کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دوران کوئی نئی فیس نہیں مقرر کی جائے گی، البتہ نئی خدمات پر فیس والا معاملہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ وزیر اعظم کا طے شدہ دورہ متحدہ عرب امارات اچانک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ریڈیو کان نے بتایا کہ نہ تو اسرائیل نہ ہی امارات نے تصدیق کی ہے کہ اس طرح کا دورہ ہونے والا تھا یا زیر غور تھا۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا متحدہ عرب امارات کا طے شدہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز نے اسرائیل کے سرکاری ریڈیو کان کا حوالہ دیتے ہوئے جمعرات کو بتایا کہ نہ تو اسرائیل نہ ہی امارات نے تصدیق کی ہے کہ اس طرح کا دورہ ہونے والا تھا یا زیر غور تھا۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا نے طے شدہ دورے کا بدھ کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ مبصرین کا کہنا تھا کہ یہ بنجامن نیتن یاہو کے لیے موقع ہے کہ وہ اسرائیل کے 23 مارچ کو ہونے والے انتخابات سے قبل اپنے سفارتی تعلقات بڑھائیں۔ اس سے قبل جمعرات کو ہی اسرائیلی میڈیا نے بتایا تھا کہ خلیجی ملک تک ہوائی راستے اور بنجامن نیتن یاہو کی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے یہ طے شدہ دورہ ملتوی یا منسوخ ہو سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے گزشتہ اپنا دورہ امارات ملتوی کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ اگست 2020 عیسوی میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور بنجامن نیتن یاہو کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں سفارت خانے کھولنے کی منظوری بھی دے چکی ہے۔